अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 5वां लेक्चर है जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के कोर्स का। अभी तक हमने ज़्यादातर जो बातचीत की वो ये थी कि एक उस्ताद को कैसा होना चाहिए, और हमने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन एंड बीइंग टीचर्स वी नीड टू इंश्योर दैट वी टेक इट एज अ प्रोफेशन। लास्ट टाइम हमने कुछ टर्म्स के ऊपर बातचीत की थी और उनमें जो की टर्म्स थी, एक थी एफिकेसी ऑफ अ टीचर एंड द सेकंड वन वाज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। आज इसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और जो आज का हमारा लेक्चर है उसका बेसिक फोकस जो होगा वो ये कि हाउ चिल्ड्रन लर्न, हाउ ह्यूमंस लर्न। और अगर हमें ये वाली बात पता चल जाती है कि एक्चुअली ह्यूमंस कैसे सीखते हैं, तो तब हमारे लिए आसानी होगी कि हम वो मेथड्स जान सकें जो कि इन थ्योरीज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं जिनसे इंसान सीखते हैं। तो पहले नज़र डाल लेते हैं कि आज के हमारे लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला लेक्चर का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल हैव रिफ्लेक्टेड अपॉन द टर्म कॉन्सेप्चुअल चेंज। दूसरा जो है वो है हमारा कि by the end of the lecture you will have reflected upon the formula for teachers growth. Actually there is no hard and fast formula for teachers growth. जो आज हम बात करेंगे वो एक टेंटेटिव बात है जिससे ये साबित होता है कि टीचर्स अगर इन तरीकों के ऊपर चलें तो वो ग्रो कर सकते हैं। और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि बीइंग टीचर्स वी नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड वी नीड टू रेज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को ग्रोथ की जानिब लेकर जाएं, हम अपने आप को हमेशा प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए तैयार रखें। जो इसके अलावा आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये कि हम कुछ थ्योरीज देखेंगे। सो बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल हैव रिफ्लेक्टेड अपॉन थ्योरीज ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न। हम आज के लेक्चर के अंदर भी इसके ऊपर बात करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर भी हम इसको देखेंगे। और जो हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यू विल हैव रिफ्लेक्टेड अपॉन सोशल कॉग्निटिविज्म एंड मॉडलिंग। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम डिटेल के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम कॉन्सेप्चुअल चेंज के ऊपर बात करें, मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया अपने स्कूल्स में कि आपके उस्तादों का आपकी लर्निंग के हवाले से हमेशा क्या फोकस रहा है। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर ये वाली बात की थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर्स रिक्वायर्ड मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम यू। ये वाली बात जो है हार्वर्ड गार्डनर ने बहुत नोट की। हार्वर्ड गार्डनर इज एक्चुअली फेमस बिकॉज ऑफ हिज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। उसने ये कहा कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो हमारे बहुत सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं होते रिगार्डिंग कंसेप्चुअल चेंज। उनको भी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ ज़बानी याद होती हैं या बहुत सतही सुपरफिशियल लेवल के ऊपर उनकी लर्निंग हुई होती है, उनकी इन डेप्थ लर्निंग नहीं होती है। आई एम गोइंग टू रीड अ कोट which I have taken from his research, and it says that even students who have been well trained and who exhibit all the signs of success typically do not display an adequate understanding of the materials and concepts with which they have been working. So what do teachers do? What we do as teachers, we focus on the missing knowledge instead of conceptual change. मिसिंग नॉलेज से क्या मुराद है? ये जो लफ्ज़ है मिसिंग, ये शो करता है कि वो वाला नॉलेज जो कि टीचर का ख्याल था कि आपको दिया जाना चाहिए वो कहीं मिस हो गया है। टीचर इज़ मोर इंटरेस्टेड इन कवरिंग द सिलेबस। अगर कोई बच्चा उसने ग्रामर के रूल्स तक वो पहुंच गया है लेकिन अगर उसको वर्ब और सब्जेक्ट का डिफरेंस नहीं पता, तो टीचर जो है पेरेंट्स को भी कम्युनिकेट करेंगी, बच्चों को भी कम्युनिकेट करेंगी कि आपको ये वाली चीज़ नहीं आती है। यू नीड टू लर्न व्हाट आर वर्ब्स, यू नीड टू लर्न व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट। तो हमारा फोकस जो है वो मिसिंग नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है और हम कॉन्सेप्चुअल चेंज की तरफ बहुत कम लेकर जाते हैं स्टूडेंट्स को। मैं एक किताब पढ़ रही थी पिछले दिनों में और उसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी हुई थी और उससे मैंने गैदर किया कि कॉन्सेप्चुअल चेंज एक्चुअली किसको कहते हैं। मैं वो एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक आपने भी सुना होगा, गरम कपड़े सर्दियों में गरम कपड़े पहनने चाहिए।
ہم بچوں کو بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب سردیاں آ گئی ہیں، گرم کپڑے پہننے شروع کر دو. سو دیر واز اے لیسن اینڈ ٹیچر آسکڈ اسٹوڈینٹس وائی ڈو یو ویئر وارم کلوتھس. بچوں نے کہا آگے سے، وہ چوتھی جماعت کے بچے تھے جن کی عمر یقیناً 9 سال کے قریب تھی. ان بچوں نے کہا کہ وہ کپڑے گرم ہوتے ہیں. ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کا تھرمامیٹر دیا بچوں کو اور ان کو کہا کہ آپ ان کا ٹیمپریچر چیک کریں. بچے جو تھے انہوں نے اس کا ٹیمپریچر چیک کیا، لیکن اب جو حیران کن بات یہ تھی کہ بچے ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں، رکھا ہوا ہے تھرمامیٹر، اور تھرمامیٹر کے اوپر کوئی ٹیمپریچر ڈفرینس نہیں تھا. جو روم ٹیمپریچر تھا وہی ان کپڑوں کا ٹیمپریچر تھا، لیکن وہ بضد تھے اس بات کے اوپر کہ نہیں یہ وارم کلوتھس ہیں تو ان کا ٹیمپریچر زیادہ ہے. استاد نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن اور لے لو، دیکھو کہ ان کا ٹیمپریچر کپڑوں کا زیادہ ہے یا نہیں ہے، باقی کے کپڑوں جیسا ہی ہے. کچھ بچے جو تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہم بولتے وارم کلوتھس اس لیے ہیں کیونکہ ان سے آپ کی جو باڈی ہیٹ ہے وہ باہر نہیں جا رہی ہوتی ہے، وہ وہیں کی وہیں انسولیٹ ہو جاتی ہے. لیکن کچھ بچے جو تھے بضد تھے کہ نہیں یہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. وہ اگلے دن بھی لگے رہے. ایٹ دا اینڈ ٹیچر ایکسپلینڈ دا ہول تھنگ ٹو دیم. اگر استاد خالی ٹیچر یہ بتا دیتی کہ بھئی یہ وارم کلوتھس ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں تو بچے اس کو سیکھ تو جاتے، اس کو میمورائز تو کر لیتے اس بات کو کہ یہ دیز کلوتھس ایکچولی انسولیٹ باڈی ہیٹ. لیکن ان کی کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی تھی، ان کی یہاں پہ چینج نہیں آنی تھی. تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ استاد نے ان کو وہ ایکسپیرئنس دیا. اب میں بھی ہمارے ذہن میں تو آیا ہو کہ یہ تو ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. ٹائم ضائع کرنے والی بات نہیں ہے. جب بچوں نے خود سے اس چیز کو ایکسپیرئنس کیا تو اس کے رزلٹ کے اندر جو ان کی لرننگ ہوئی وہ ہمیشہ ان کے ذہن میں رہے گی کہ کانسیپچول چینج کیا تھی ان کی، اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ کپڑوں کو وارم کلوتھس کیوں کہا جاتا ہے یا گرم کپڑے کیوں کہا جاتا ہے. مجھے یہ ایگزامپل بہت انٹرسٹنگ لگی، اور اس ایگزامپل سے جو ایک اور بات میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ آپ کوئی بات لرن کر لیتے ہیں، اس کو ان لرن کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. It is not only true for the students, for the young kids, it is true for the adults also. بلکہ ایڈلٹس جو ہیں ان کی لرننگ تو زیادہ ڈیپ ہو گئی ہوتی ہے. کوئی بھی نئی لرننگ کرنے کے لیے ان کو پرانی چیزیں ان لرن کرنی کافی زیادہ مشکل ہوتی ہیں. تو اس چیز سے جو ایک بات یہ سامنے آئی کہ conceptual change is important but it does require time. It is difficult to accomplish conceptual change. اب ہم ایک اور اس کے آگے فردر لے کر چلتے ہیں کہ بچے، ابھی ہم بات کریں بچے کیسے سیکھتے ہیں. ابھی ہم نے بات کی ہے کانسیپچول چینج کی، اور اس کے اندر ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہمیں بچوں کو سپرفیشل نالج دینے کی بجائے، سپرفیشل لرننگ کی بجائے ہمیں ان کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے کر جانا ہے. دیٹ از کالڈ کانسیپچول چینج. اور ہم نے ٹرم جو اس سے پہلے کانسیپچول چینج سے پہلے ڈسکس کی، دیٹ واز مسنگ نالج. ہمیں بچوں کا ہمیشہ سے مسنگ نالج ہی نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ان کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے کر جانا چاہیے. کانسیپچول چینج جو ہے یہ استاد کے لیے بھی بہت ضروری ہے. آئی وانٹ یو ٹو ہیو اے لک آن دس ایکویژن، سمپل ایکویژن دیٹ از about conceptual change. Growth, teacher's growth is also a conceptual change. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ knowledge when it combines with experience and reflection then there is growth. اگر اس میں کوئی ایلیمنٹ بھی آپ مس کرتے، آپ کے پاس نالج ہے، ایکسپیرئنس ہے لیکن ریفلیکشن نہیں ہے، اٹ از ناٹ گروتھ. وہ کیوں گروتھ نہیں ہے؟ نالج تو آپ کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک سبجیکٹ کیسے پڑھانا ہے، ایکسپیرئنس بھی ہو گیا، 5 سال سے آپ پڑھا رہے ہیں، پر کیوں نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے 5 سالوں میں گرو کیا ہے؟ ان 5 سالوں میں گروتھ اسٹیبلش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے وہ ایکسپیرئنس جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر ریفلیکٹ کیا ہو. اس کی میں ایک آسان سی مثال یہ دیتی ہوں کہ آپ نے 1 سال بچوں کو میتھمیٹکس پڑھایا، ایڈیشن پڑھائی گریڈ لیول 2 کے بچوں کو، وہی ایڈیشن آپ نے نیکسٹ ایئر پڑھا دی، وہی والے آپ کے پاس نوٹس تھے، وہی والے آپ کے پاس وہی کتابیں تھیں، وہ آپ نے نیکسٹ ایئر پھر پڑھا دی. اسی طریقے سے 5 سال آپ نے مختلف اسٹوڈنٹس کو گریڈ لیول 2 کے اندر ایڈیشن پڑھائی. اس کا کیا مطلب نکلا کہ آپ نے جو 1 سال ایکسپیرئنس کیا اس ایکسپیرئنس کو 5 دفعہ 5 سالوں میں استعمال کیا.
اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. ریفلیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا 1 سال کا جو ایکسپیرئنس ہے اس کے اوپر آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جن سے بچہ اچھی طرح سے سیکھتا ہے اور کون سے ایسے طریقے ہیں جس سے بچہ بور ہو جاتا ہے. کون سی موٹیویشنل اسٹریٹجیز ایکچولی ورک اینڈ وچ موٹیویشنل اسٹریٹجیز ڈو ناٹ ورک. تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ آپ کی ریفلیکشن کا حصہ ہوتی ہیں. اگر آپ ان پہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگلے سال جب آپ بچوں کو پڑھائیں گے یو وڈ ٹیچ دیم ان اے مچ امپرووڈ وے. پھر دوسرے سال آپ ریفلیکٹ کریں گے, جو تیسرے سال آپ کے پاس جو بچوں کا گروپ آئے گا آپ ان کو اور بہتر طریقے سے پڑھائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں پروفیشنلی. سو ٹیچرز گروتھ از آلسو اے کانسیپچوئل چینج and it requires 3 elements and these 3 elements are knowledge, experience and reflection. I hope کہ آپ لوگ ریفلیکٹیو پریکٹس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے, اپنی پروفیشنل لائف کا حصہ بنائیں گے, کیونکہ اگر آپ نے ریفلیکشن کو اپنا حصہ نہیں بنایا اس کا مطلب ہے کہ آپ گرو نہیں کر رہے. تو ریفلیکٹیو پریکٹس از امپورٹنٹ. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈو ہیومنز لرن. اس سے پہلے کہ ہم کچھ تھیوریز کی بات کریں, میں نے کچھ سوال لکھے ہیں آپ کے لیے. ان سوالوں کو دیکھیں, ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں, پھر ہم تھیوریز سے ان کا جواب تلاش کریں گے. تو پہلا سوال ہے, ہاؤ ڈز اے چائلڈ لرن ٹو ٹاک. آپ کے ارد گرد بچے ہوں گے, انہوں نے بولنا سیکھا ہوگا, آپ نے جواب دینا ہے کہ کیسے سیکھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے مختلف سکلز کیسے سیکھی. So question is, how did you learn cooking, gardening, stitching, cycling, using dictionary or any other skill which you learned? ذرا سوچئے کہ آپ نے یہ سکلز کیسے سیکھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں who are very good at debates. ان کو کوئی سا بھی ایکسٹمپور ٹاپک دے دیں بہت اچھا بول لیتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہیں بول سکتے چاہے وہ بہت اچھی تیاری کیوں نہ کر لیں. So just think about how do people learn to debate. ایک اور سوال جو کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے وہ یہ کہ how do people learn to perform in drama. بالکل جس طرح سے ابھی ہم نے ڈیبیٹس کی بات کی تھی ویسے ہی یہ والی بات ہے کہ ہر کوئی ڈرامہ پرفارم نہیں کر سکتا. کچھ لوگ ہیں they are very good in performing arts and there are others who are not very good. کچھ ڈانس بہت اچھا کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ ذرا سوچیں کہ لوگ یہ چیزیں کیسے سیکھتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور سوال میں نے لکھا ہے, یہ تھوڑا سا آپ کے پرائر نالج سے ریلیٹڈ ہے. ڈڈ یو لرن ملٹیپلیکیشن بیفور ایڈیشن اور ناٹ. اس کے اوپر بھی ذرا سوچئے. ان کا جواب ہم کچھ تھیوریز کے سے لے کر تھیوریز کی روشنی کے اندر تلاش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میں نے یہاں پہ ایک سلائیڈ کے اندر کچھ پوائنٹس لکھے ہیں. I want you to look at them. The first one is knowledge is actively constructed by learners. میں پیچھے والی چیز کے اوپر جاتی ہوں, سلائیڈ کے اوپر, جہاں پہ یہ والی بات سکلز کی بات تھی. کیا آپ کوکنگ بغیر کوکنگ کیے سیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ کو ڈکشنری کا یوز بغیر ڈکشنری دیکھے آ سکتا ہے؟ کیا آپ سائیکلنگ کسی کے جسٹ بتانے سے سیکھ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں. So it is true that knowledge is actively constructed by learners. What do we teachers do in classes? We start teaching concepts to the students. We start giving them certain facts. بچے پیسیولی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو صرف استاد کو سن رہے ہوتے ہیں نا اس وقت میں. They are not actively involved in the learning process. اگر ہم ان کو اس لرننگ پروسیس کے اندر نہیں ڈالیں گے تو وہ یقیناً اس چیز کو نہیں سیکھ سکتے. ہم نے پچھلے جو سلائیڈ تھی اس کے اندر ایک سوال بھی یہ بھی اٹھایا تھا کہ ہاؤ ڈو چلڈرن لرن ٹو ٹاک. اگر آپ بچے کو زبان بولنے کی اجازت نہیں دیں گے, اس کو لفظوں کو ایکسپلور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو وہ زبان نہیں سیکھ سکے گا. اٹ اگین شوز دیٹ نالج از ایکٹیولی کنسٹرکٹیڈ بائی لرنرز. دوسری چیز ہے ہمارے پاس کہ پرائر نالج گریٹلی انفلوئنسز لرننگ. ایڈیشن کا جاننا ملٹیپلیکیشن سے پہلے کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹیپلیکیشن از ریپیٹڈ ایڈیشن. تو اگر کسی اسٹوڈنٹ کو ایڈیشن ہی نہیں پتا تو ڈیفینیٹلی وہ ملٹیپلیکیشن نہیں سیکھ سکتا.
اور جتنی اچھی پرائر لرننگ ہوتی ہے کانسیپچول چینج اتنی آسانی سے آپ لا سکتے ہیں. اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جو کہ میں نے ایکچولی اسٹوڈنٹ سے گیدر کی, چھوٹے بچے تھے, ان کو ایویپوریشن کا کانسیپٹ جو تھا وہ ٹیچر نے بتانے کی کوشش کی, اور ساتھ میں اس نے ان سے پوچھا جو ایویپوریشن کا بتانے سے پہلے کہ آپ یہ بتائیں کہ بارش کیسے ہوتی ہے. بچے جو ہیں ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ پرائر نالج تھا. انہوں نے جواب دیا کہ پانی کی وجہ سے. اس نے کہا کہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کوئی ہوا کے اندر بڑے بڑے شاپنگ بیگز ہوتے ہیں جن میں پانی ہوتا ہے, اور وہ پانی جو ہے سوراخ ہو جاتے ہیں ان شاپنگ بیگز میں اور نیچے گر جاتا ہے. اب یہ دلچسپ بات اس کے اندر یہ ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے کے پاس کوئی پرائر لرننگ نہیں ہے, پرائر نالج نہیں ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے. اس کا جو پرائر لرننگ ہے اس کو اب چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. پرائر لرننگ, اس نے جو شاپنگ بیگز والی بات کی, پانی کی بات کی, اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس بچے کو پتا ہے کہ بارش پانی کا نام ہے. دوسرا, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ہوا کے اندر سے کوئی چیز ہے جو کہ پانی برسا رہی ہے. ہو سکتا ہے اس بچے نے اپنے گھر کے اندر کھیل کھیل کے اندر شاپنگ بیگ کے اندر پانی ڈالا ہو اور اس میں سوراخ ہو گیا اور پانی نیچے گرا ہو. اب جو 5-6 سال کا بچہ ہے, اگر وہ اس کے ذہن میں یہ والی بات موجود ہے, ٹیچر کو یہ جاننے کی ضرورت ہے. ٹیچر جب یہ جان لے گا تو اس بچوں کو اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے کہ پانی ایویپوریٹ کیسے ہوتا ہے اور آگے اس سے بادل کیسے بنتے ہیں اور بارش کیسے ہوتی ہے. ٹیچر کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ بچوں کے ایگزسٹنگ کانسیپشنز کیا ہیں, ان کا پرائر نالج کیا ہے, کیونکہ اٹ ایکچولی انفلوئنسز لرننگ. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کے پاس پرائر نالج کوئی نہیں ہے, ٹیچر نے اس کو نئے سرے سے کوئی چیز انٹروڈیوس کروانی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی زیادہ ٹائم لگے گا اس چیز کے اندر. اس کی ایک اور بہت آسان سی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس نے کبھی دیکھا ہے کہ انجیکشن کیسے لگاتے ہیں, اس کا مطلب ہے اس کے پاس پرائر لرننگ ہے. اس کو اگر آپ سکھائیں کہ آپ نے انجیکشن ایسے لگانا ہے, وہ جلدی سیکھ جائے گا بنسبت اس شخص کے جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ انجیکشن کیسے لگایا جاتا ہے. سو پرائر لرننگ ایکچولی, پرائر نالج گریٹلی انفلوئنسز لرننگ. ایک اور جو بات ہے اس میں وہ یہ کہ لرننگ از دیئر وین ٹیچرز ٹرائی ٹو ہیلپ لرنرز چینج دیئر کوگنیٹو اسٹرکچرز انسٹیڈ آف teaching them something اور instead of focusing on own teaching. اس کے اندر جو بات یہ ہے کہ ہم نے بچوں کے پرائر نالج کو جاننا ہے اور ان کی ہیلپ کرنی ہے کہ وہ اس پرائر نالج سے لے کر نیا والا نالج حاصل کریں, ان کا کوگنیٹو چینج آئے, ان کے پاس نئے کانسیپٹس آئیں, ڈیپ لرننگ ہو. What do we teachers do? We try to focus on our own teaching. کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ سلیبس اتنے دنوں کے اندر یا اتنے ویکس میں پڑھانا ہے, تو میرا کنسرن یہی ہوگا کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہو کہ میں نے وہ سلیبس کور کرنا ہے. چاہے بچے اس کو سمجھ پا رہے ہیں, ان کی سپرفیشل لرننگ ہو رہی ہے یا ہو ہی نہیں رہی. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. آئی ایم اونلی انٹرسٹڈ ان فنشنگ دا ریکوائرڈ in finishing the syllabus which has been given to me. So, good learning requires shift of focus to students. اس کی ایک اور جو ایگزامپل ہے جو ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے کہ ایک زمانہ تھا جب لیسن آبجیکٹیوز لکھے جاتے تھے کہ ٹیچر یہ چیز پڑھائے گا. اب اس کے اندر بھی شفٹ آ گیا ہے کہ ٹیچر پڑھائے یا نہ پڑھائے وہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ اگر ایک بچہ آپ کی کلاس میں بیٹھا ہے, child has spent 40 minutes or 50 minutes in your class, what a child has achieved. اس کی ایک اور مثال ہے کہ جو آپ کو میں لیکچر آبجیکٹیوز شروع میں دکھاتی ہوں, اس پہ لکھا ہوتا ہے by the end of the lecture you will have reflected upon or identified. کہ آپ کا جاننا ضروری ہے, آپ کی ریفلیکشن امپورٹنٹ ہے. میرا لیکچر دینا اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ آپ کا سیکھنا اہم ہے. So being teachers, we really need to shift this focus. The last thing which I have put on the slide is learning is a social process. It is a social endeavor. So what is a social process? کیا ہم اکیلے نہیں سیکھ سکتے؟ اگر میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوں تو کیا میں نہیں سیکھ پاؤں گی؟ یقیناً سیکھ پاؤں گی. تو پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ learning is social by nature؟
اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ لرننگ انہینس ہو جاتی ہے when you are in a group. Remember we said that school has a group orientation. اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ لرننگ جو ہے گروپ کے اندر ہو رہی ہے، اور آپ انڈیویجولی وہ چیزیں لرن نہیں کر سکتے جو کہ آپ گروپ کے اندر لرن کر سکتے ہو. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ 1-to-1 ٹیوشن کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ نے کوئی غلطی کی، جو آپ کا ٹیوٹر ہے وہ آپ کو کریکٹ کر دیتا ہے کہ بھی یہ والی چیز اس طرح سے نہیں ہوگی. میتھس کے سمز کر رہے ہیں، ایک غلطی کے اوپر ٹیچر نے بتایا کہ یہ والی چیز غلط ہے، اس کو ایسے کریکٹ کرو. کلاس کے اندر کیا ہوتا ہے، مے بی کلاس کے اندر 20 اسٹوڈنٹس ہیں، 8 بہت اچھا کام کر رہے ہیں، 12 اسٹوڈنٹس نے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں کی ہیں، کچھ لوگوں نے ایک جیسی غلطیاں کی ہیں. تو جب استاد ہر ایک کی غلطی بتا رہا ہوتا ہے تو ایکچولی یو لرن فرام ادرز مسٹیکس آلسو، کہ یہ اس نے غلطی کی ہے، میں نے بے شک نہیں کی، پر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بھی ایک غلطی ہو سکتی ہے. سو یو لرن ان اے سوشل انوائرمنٹ. سو لرننگ از ڈیفینیٹلی اے سوشل پروسیس. سو ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ دیکھا کہ سپرفیشل نالج کیا ہوتا ہے، مسنگ نالج کیا ہوتا ہے، کانسیپچول چینج کیا کس کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہاؤ کین اے ٹیچر گرو، وٹ از دا فارمولا فار اے ٹیچرز گروتھ. اور اس کے بعد ہم نے لرننگ کے حوالے سے بات کی، کچھ بلیفس ہم نے دیکھے کہ لرننگ کے حوالے سے کون کون سے بلیفس ہیں. اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سوشل کوگنیٹیوزم کیا ہوتا ہے. سو اگین سرٹن کوسچنز. Maybe you are thinking that in this course there are so many questions, but questions are important. Remember that learning is an active process, so questions make you active. So there are 3 questions. How does a child learn to hold spoon? How does a child learn to wear clothes? How does a child learn to play? Actually you can extend these questions. میں نے تو صرف 3 لکھے ہیں، آپ ادھر ادھر بچوں کو آبزرو کر کے اور اس کے اوپر بہت بڑی لسٹ بنا سکتے ہیں کہ بچے کیا کیا کچھ سیکھتے ہیں اور بڑے کیا کیا کچھ سیکھتے ہیں. آپ جسٹ میک اے لسٹ، تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی سمجھنے کے لیے. اس سے پہلے کہ ہم ان آنسرس کے اوپر بات کریں، میں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو دکھاتی ہوں جس کے اندر ایڈلٹ کچھ کر رہا ہے اور بچہ اس کو کاپی کر رہا ہے. سو ویو دس ویڈیو اینڈ ٹرائی ٹو فارمولیٹ آنسرز آف دا کوسچنز which you have viewed just now. آپ بھی کرو کوئی پینسل یہ پڑھا So you have viewed the video and I'm sure کہ آپ کے ذہن میں کچھ جوابات آئے ہوں گے. جو جواب میں نے کتابوں سے تلاش کیا ہے وہ یہ ہے کہ much human behavior is learnt by observing the behaviors of others. باندرا he was a very very famous educationist. اس نے یہ چیز ایکسپلور کی اور اس نے انسسٹ کیا کہ ہم ایک دوسرے کو آبزرو کر کے بہت سارا کچھ سیکھتے ہیں. اب آبزرو کرنے سے کیا کیا چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں. So there are few things which can be learned through observing others. اس میں 3 چیزیں جو کہ باندرا نے کہیں وہ ہیں کہ ایک تو آپ آبزرویشنل لرننگ ہوتی ہے آپ کی، ایک ہے انہیبیٹری ایفیکٹ ہوتا ہے ماڈلنگ کا، اور ایک ہے ڈس انہیبیٹری ایفیکٹ. پہلی چیز آبزرویشنل لرننگ. آبزرویشنل لرننگ کیا ہے؟ میرے شروع کے جو لیکچرز تھے اس کے اندر میں نے یہ والی مثال دی تھی کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں، بہت سارے بڑے بھی ہوتے ہیں، یوتھ بھی ہوتی ہے جو کہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ چیز جسٹ دیکھ کے سیکھ لی. سائیکلنگ دیکھ کے سیکھ لی، موٹر سائیکل چلانی دیکھ کے سیکھ لی، گاڑی چلانی دیکھ کے سیکھ لی، کوکنگ دیکھ کے سیکھ لی. اس چیز کو شو کرتا ہے کہ ہم دیکھنے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. سو دیٹ از کالڈ آبزرویشنل لرننگ، کہ آپ کسی دوسرے کو کچھ کرتا دیکھتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ وہ کرنا سیکھ جاتے ہیں.
آپ نے سنا ہوگا کہ ٹیچرز آر رول ماڈلز. کیوں رول ماڈلز ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو کاپی کرتے ہیں, وہی کرنا سیکھ جاتے ہیں. ایک بہت چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ استاد جس طریقے سے بلیک بورڈ کے اوپر یا وائٹ بورڈ پہ لکھ رہے ہوتے ہیں, بچے اسی طریقے سے کاپی کرتے ہیں. اور ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ریسرچ کی گئی تھی پاکستانی کانٹیکسٹ کے اندر, اور ریسرچ تھی یا جنرل امپریشنز اکٹھے کیے گئے تھے, ناٹ پراپر ریسرچ ان فیکٹ. اس میں یہ دیکھا گیا کہ جس استاد کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی تھی اس کے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی تھی. جس استاد کی ہینڈ رائٹنگ بورڈ کے اوپر ٹیڑھی میڑھی آ رہی ہوتی تھی, اچھی نہیں تھی, اس کے بچوں کی بھی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں تھی. اگین اٹ شوز دیٹ وی لرن بائی آبزرونگ ادرس. اب ہم بات کرتے ہیں انہیبیٹری ایفیکٹ کے اوپر. انہیبیشن کسی چیز کی وجہ سے, جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز جو ہے سیکھی ہے, لیکن آپ کسی دوسرے کو آبزرو کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. فار ایگزامپل, آپ نے یہ سیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں, جو روٹین میں ہم لکھتے ہیں, ڈی ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں, بی ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں. You might have observed certain students who write D in this way. This is wrong to write D. اب اگر کوئی بچہ ایسے لکھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا استاد ایسے لکھ رہا ہے, استاد کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جو یہ ڈی لکھنے کا طریقہ کار غلط ہے. سو دیٹ از کالڈ انہیبیٹری ایفیکٹ, کہ وہ بچہ اس طرح ڈی لکھنا چھوڑ دے گا. جو آپ ترک کر دیتے ہیں کسی چیز کو, جو چیز آپ نے سیکھی ہوئی ہے لیکن آپ کسی اور کو آبزرو کر کے ویسا کرنا ترک کر دیں, دیٹ از کالڈ انہیبیٹری ایفیکٹ. اس کی اور ایک جو مثال عام سی آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی فیشن کر رہا ہے, کوئی نئے کپڑے پہن رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر سوٹ نہیں کر رہے, آپ بھی وہی والے فیشن کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ دوسروں کو اگر اچھے نہیں لگ رہے ہیں تو آپ یو ریفلیکٹ آن یور سیلف, آپ کو لگتا ہے کہ شاید کہ مجھے بھی نہ سوٹ کر رہے ہوں, سو یو اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. دیٹ از اگین انہیبیٹری ایفیکٹ. اس کی جو اب ماڈلنگ ایفیکٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو تیسرا ایفیکٹ جو کہ ہم نے جس پہ بات کی تھی, دیٹ از کالڈ ڈس انہیبیٹری ایفیکٹ. ڈس انہیبیٹری ایفیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز اگر سیکھی ہوئی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ کیری آن کر سکتے ہیں, آپ کو وہ نئی لرننگ نہیں ہے. ان تینوں میں جو فرق ہے نا, جو پہلی بات کی تھی ہم نے آبزرویشنل لرننگ کی, وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز نہیں سیکھی ہوئی, آپ کو بالکل نہیں پتا, تو آپ نے دوسروں کو آبزرو کر کے وہ چیز سیکھ لی, دیٹ از یور آبزرویشنل لرننگ. انہیبیٹری ایفیکٹ یہ ہے آپ نے پہلے سے کچھ سیکھا ہوا ہے لیکن آپ کسی اور کو آبزرو کر کے وہ جو آپ کا سیکھا ہوا ہے اس کو آپ ترک کر دیتے ہیں. سو دیٹ از انہیبیٹری ایفیکٹ. اٹ از ناٹ نیو لرننگ, آپ کی یہ کوئی کسی چیز کو ترک کرنا, اٹ از ایکچولی ان لرننگ. دیٹ از یور انہیبیٹری ایفیکٹ. جو ڈس انہیبیٹری ایفیکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بات سیکھی ہوئی ہے لیکن آپ جب آبزرو کرتے ہیں تو آپ یہ سیکھ جاتے ہیں کہ جو آپ نے سیکھا تھا وہ درست تھا, آپ اس کو کیری آن کر سکتے ہیں. دیٹ از کالڈ ڈس انہیبیٹری ایفیکٹ. اس کی اگین میں ایک ایگزامپل دوں گی, وہ یہ کہ ایک بچہ اگر اس نے ڈی ایسے لکھنا سیکھا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا استاد بھی ایسے ہی لکھ رہا ہے, تو اس کو انشور ہو جاتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں ایسے غلط طریقے سے لکھنا وہ درست ہے کیونکہ میرا استاد بھی ویسے کرتا ہے. سو دیٹ از ڈس انہیبیٹری ایفیکٹ. ترک نہیں کرتا بلکہ آپ کی عادت پختہ ہو جاتی ہے. سو وی may claim that modeling does affect children's learning. کسی بھی طریقے سے اس کا کوئی بھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے لیکن ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ماڈلنگ پروسیسز کیا ہوتے ہیں. 4 ہیں ماڈلنگ پروسیسز جو کہ امپورٹنٹ ہیں اور ریسرچ نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. These 4 processes are attention, retention, production and motivation. اس سے پہلے کہ ہم ان کے اوپر ڈیٹیل کے اندر بات کریں, میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ایک ویڈیو دیکھیں, چھوٹی سی ویڈیو ہے جس کے اندر ٹیچر کچھ چیزیں ماڈل کر رہا ہے. آپ اس کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ
इनका क्या मतलब है. ट्राई टू एक्सप्लोर मीनिंग्स ऑफ दीज 4 वर्ड्स: अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन. वीडियो के बाद हम इस पे बात करते हैं. अटेंशन पहले मुझे आप देखेंगी, बाद में आपने मुझे खुद करके दिखाने हैं, आपने खुद से नहीं करना. 1 2 3 4. दोबारा से देखें. 1 2 3 4. कैरी ऑन. अब मुझे खुद करके दिखाएं आप. 1 ओके ओके 2 3 4. एक साथ ओके. अब हम क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल. ठीक है. ये हाथ सीधा, ये हाथ उल्टा, इसको साथ जोड़ेंगे. रेक्टेंगल क्या है ये? रेक्टेंगल. अब आप रेक्टेंगल बनाएंगी. रेक्टेंगल. अब हम डायमंड बनाएंगे. ऐसे भी बन जाते हैं, ऐसे भी. क्या बन गया ये बेटे डायमंड बनता है. ये ठीक है. पता चल गया आपको? ये क्या है? डायमंड. ये करने से आप मजा आया? क्लास में भी आपने करने हैं, ये एक्सरसाइज करनी है, और घर में भी अपने छोटे बहन भाइयों को आपने करके दिखाना है. ठीक है. हम ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं. इस तरह हमारी हाथों की एक्सरसाइज होती है और हमें ये याद भी रहता है. सो व्हाट इज अटेंशन? आपने वीडियो जो देखी, आपको लगा कि उसके अंदर बच्चे जो थे वो कुछ अटेंटिव थे, या उस्ताद ने उनको किसी तरीके से अटेंटिव करने की कोशिश की है? यकीनन उस्ताद ने उनको अटेंटिव करने की कोशिश की है. उसने उनको एंगेज किया है. जब वो मॉडल कर रहा था, उसने बच्चों को कहा कि आप ओके लुक एट मी. जो ये कहना कि लुक एट मी, इसका क्या मतलब है कि वो अटेंशन गेन कर रहा है. इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप मॉडल करते हो, इफ़ यू आर नॉट अटेंटिव, देन एक्चुअली स्टूडेंट्स विल नॉट गेन मच. तो स्टूडेंट की अटेंशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है मॉडलिंग के प्रोसेस के अंदर. अब बात करते हैं हम दूसरे प्रोसेस के ऊपर, दैट इज रिटेंशन. अगर अटेंशन होती है तो तब बच्चा जो है वो ज़्यादा रिटेन कर पाता है. रिटेंशन किसको कहते हैं? उस्ताद कोई चीज़ मॉडल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उस्ताद ने अगर पीटी सिखा रहा है या कोई चीज़, कोई और इक्विपमेंट हैंडलिंग मॉडल कर रहा है, तो अगर बच्चा अटेंटिव है तो बच्चा रिटेन करता है कि उसने इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, या एक ऑपरेटर से उसको कैसे हैंडल किया जाता है. अगर कटिंग कर रहा है तो सीजर्स को कैसे पकड़ा जाता है. जितना अच्छा उसकी एंगेजमेंट होगी, उसकी अटेंशन होगी, उतनी ज़्यादा उसके दिमाग के अंदर रिटेंशन होगी उस नॉलेज की जो कि वो देख रहा है. दैट इज़ प्रोसीजरल नॉलेज. वो ये देख रहा है कि उस्ताद क्या कर रहा है, उसी चीज़ को वो अपने दिमाग के अंदर रिटेन करता है. ये आ जाती है हमारी सेकंड स्टेज. जो थर्ड स्टेज है, दैट इज़ प्रोडक्शन स्टेज. खाली रिटेन कर लेना काफ़ी नहीं है. जब आप मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो उस्ताद का ये ख्याल होता है कि मैं जैसा कर रहा हूँ बच्चे वैसा करें. बच्चों का वैसा करना इज कॉल्ड प्रोडक्शन स्टेज. प्रोडक्शन का मतलब बच्चा कोई चीज़ प्रोड्यूस करे. इसकी मैं एक मिसाल देती हूँ आर्ट टीचर की, कि आर्ट टीचर जो है वो क्या करता है, जब उसने बच्चों को स्केचिंग सिखानी है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा? वो बच्चे को कहेगा कि आप मेरी तरफ देखें, जैसा मैं करूँगा उस तरह की आपने फिर बाद में स्केचिंग करनी है. वो बच्चे को जब ये कह रहा होता है कि मेरी तरफ देखें, तो वो बच्चों की अटेंशन अपनी तरफ ला रहा होता है. फिर वो कहता है कि अब इसी तरह का बनाओ. जब बच्चा देख रहा होता है उस्ताद को, तो वो अटेंड कर रहा होता है, साथ में अपने दिमाग में चीज़ें रिटेन कर रहा होता है, और उसके बाद वो वही वाली चीज़ प्रोड्यूस करता है. जिस तरह की उस्ताद ने स्केचिंग की थी वैसी ही वो स्केचिंग करके दिखाता है. सो दैट इज़ प्रोडक्शन. तो हमारा जो टीचर्स का फोकस यही होता है कि आप बच्चे को प्रोडक्शन की तरफ लेकर जाएं. जो आखिरी चीज़ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ मोटिवेशन. आपने भी वीडियो के अंदर भी देखा कि उस्ताद जो है वो बार बार बच्चों को तरीके से मोटिवेट कर रहा है. कई दफ़ा उसके कमर पे हाथ रख के, कई दफ़ा में उसके पास जाके. उस्ताद का बच्चे के पास आना
اس کی کلوز آنا ہی موٹیویشن ہے بچے کے لیے. سو اس کے اندر موٹیویشن بہت اہم ہے. اگر ایک استاد جو ہے وہ موٹیویٹ نہیں کر پا رہا اسٹوڈنٹس کو, اٹ مینس دیٹ ٹیچر ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ پروڈکشن. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ میں کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ تو سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, کچھ بچے جو ہیں وہ کام کر لیتے ہیں, کچھ کام نہیں کر پاتے. کچھ بچے جو ہیں دے کم اپ ٹو ایکسپیکٹیشنز آف دا ٹیچر اینڈ دیر آر ادرس ہو ڈو ناٹ کم اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف دا ٹیچر. اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ سیکھنا نہیں چاہ رہے, مے بی کہ ان میں کچھ بچے جو ہیں ان کی اٹینشن لیول نہ ہو. اگر آپ کی اٹینشن نہیں ہے, ریٹینشن نہیں ہوگی. اگر ریٹینشن نہیں ہوئی ہے, پروڈکشن نہیں ہوگی. اور ان تینوں چیزوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, دیٹ از دا کور ٹرم, دیٹ از موٹیویشن. کہ اگر استاد نے بچوں کو موٹیویٹ ہی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو وہ بچوں کو اٹینٹو بنا سکا, نہ ان کی ریٹینشن ہوئی, اور نہ ہی ان کی پروڈکشن ہوگی. So modeling can be made very effective if you take care of these 4 things, which are, I'm repeating, these are attention, retention, production and motivation. And motivation is the most important term, the most important process. کیونکہ اٹینشن اور ریٹینشن تو شروع کے پروسیسز ہے نا, اور موٹیویشن تو تھرو آؤٹ چلے گی. اور موٹیویشن اسی لیے کی ٹرم ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے کہ بچوں کو اٹینٹو کیا جائے یا موٹیویٹ کیا جائے. ڈفرینٹ ٹیچرز یوز ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ٹو میک چلڈرن اٹینٹو ان دا کلاس اینڈ میک چلڈرن موٹیویٹڈ. آپ اپنا طریقہ کار دیکھیں کہ آپ ان کو کیسے موٹیویٹ کریں گے اور کیسے ان کو انگیج کریں گے کلاس روم کے اندر. اب ہم یہ والی بات کرتے ہیں کہ ہم نے شروع سے بات کی کانسیپچول چینج کی, دیٹ از چینج ڈیپ ان یور بیہیویئر, ڈیپ ان یور کوگنیشن. آپ نے آج کے لیکچر کے اندر کچھ بلیفس دیکھے لرننگ کے حوالے سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے وہ بلیفس چیلنج ہوئے ہیں؟ آپ کی کوئی کانسیپچول چینج ہوئی ہے؟ کیونکہ اٹ از ایکچولی ویری ڈیفیکلٹ ٹو برنگ کانسیپچول چینج. جب ہم بات کرتے ہیں ٹیچنگ میتھڈس کی, خاص طور پہ نئے ٹیچرز کے ساتھ, جس طرح کے آپ نئے ٹیچرز ہیں, تو وہ ان کے ذہن میں یہ والی بات آتی ہے کہ نہیں, یہ والے بلیفس ٹھیک ہیں کہ استاد کا ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ نالج کو ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے. تو بچے کبھی نہیں سیکھتے سکتے جب تک کہ استاد وہاں پر موجود نہیں ہے. تو کیا آپ کا یہ والا بلیف چیلنج ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس کی میں بات کروں گی کہ کانسیپچول چینج از ڈیفیکلٹ ٹو اٹین. اس کے لیے ہمیں وقت درکار ہوتا ہے. اس کی بہت آسان سی ایک مثال یہ ہے کہ جب ہم دوپٹہ ڈائی کرتے ہیں, اگر سفید دوپٹہ ہوتا ہے تو کسی بھی رنگ کا کرنا بہت آسان ہے. اس کے اوپر آپ نے وائٹ دوپٹے کے اوپر اس کو یلو کرنا ہے, یلو ڈائی کر لیں, ریڈ کرنا ہے, ریڈ کر لیں. تو اگر آپ نے کوئی چیز لرن نہیں کی ہوئی تو آپ اس کو بڑی آسانی سے لرن کر سکتے ہیں بیکاز یو آر جسٹ بلینک. لیکن اگر آپ کے کوئی ایسا دوپٹہ ہے جو کہ جس کے اوپر پہلے سے رنگ لگا ہوا ہے, اس کو آپ نے ڈفرینٹ رنگ کا کروانا ہے, تو پہلے اس کے اندر رنگ کاٹ ڈال کے اس کو ڈی کلر کرنا پڑتا ہے. پہلے وہ دوپٹہ ڈی کلر ہوگا, پھر آپ نیا رنگ چڑھائیں گے. سو اٹ از ڈیفیکلٹ. ریممبر جو ہم نے شروع میں اگزامپل کی تھی وارم کلوتھس والی, کہ چھوٹے بچوں کو کہا گیا کہ کپڑے گرم نہیں ہوتے. انہوں نے کہا ہوتے ہیں, ہم سردیوں میں گرم کپڑے پہنتے ہیں. اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ گرم کپڑوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی ہی میں گرم ہوتے ہیں, ان کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے. بچوں نے بھی اس کو ریزسٹ کیا. ہم بڑے تو بہت زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پہ پہلے ایک رنگ چڑھ چکا ہوتا ہے, تو اس کو ڈی لرن کرنا, اس کو ان لرن کرنا اور اس کے بعد نیا والا رنگ لانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. سو آئی ہوپ کہ آج کے لیکچر کے اندر آپ کی یہ کانسیپچول گروتھ ضرور ہوئی ہوگی, کانسیپچول چینج ضرور آیا ہوگا کہ جو بلیفس ہمارے عام طور پہ لرننگ میں ہوتے ہیں دے آر ناٹ اپروپریٹ. اگر ان کو ہم ٹیسٹ کریں تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے بلیفس کو چینج کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں سوشل کوگنیٹیوزم کی, جو کہ ہم نے پہلے بھی کی تھی, کہ اس کے اندر ہم نے ایک ماڈلنگ پروسیس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا. لرننگ تھیوریز میں ہم نے کہا کہ بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں. لرننگ از این ایکٹیو پروسیس. ہم اگلے لیکچر میں بھی بات کریں گے پیاجے کی لرننگ تھیوری کے اوپر اور وائگوٹسکی کی لرننگ تھیوری کے اوپر. جو بیسک بات یہ ہے کہ بچے ایکٹیولی انوالوڈ اکیلے میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سوشل پروسیس ہی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بہت سارا کچھ ہم اکیلے
کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ لرننگ از اے سوشل پروسیس. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ لرننگ از این ایکٹیو پروسیس, تو ایکٹیو تو بندہ اکیلے بھی ہو سکتا ہے, تو یہ سوشل پروسیس ہی کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وی آر سوشل بینگس. ہمیں انسانوں کو کہتے ہیں کہ ہیومن بینگس آر سوشل اینیملز, وی لیو ان گروپس. تو جب ہم گروپس کے اندر رہ رہے ہیں تو ہماری گروپ اورینٹیشن کی وجہ سے گروپ لرننگ زیادہ ہوگی. تو آج کا جو ہمارا لیسن تھا, اس لیکچر تھا, اس کے اندر ہم نے 4 چیزیں کوشش کی ان کو ایکسپلور کرنے کی. سو لیٹس ایکچولی ریوزٹ آور آبجیکٹیوز جو کہ آج کے دن کے لیے تھے, اور یہ ہمارے آبجیکٹیوز تھے کہ بائی دا اینڈ آف دا لیکچر یو ول ہیو ریفلیکٹیڈ اپون دا ٹرم کانسیپچوئل چینج. ہم نے اس کو سپرفیشل نالج, مسنگ نالج کے ساتھ ریلیٹ کر کے ایک مثال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے. دوسرا تھا ہمارا that you will have reflected upon the formula for teachers growth. We have been able to do that. تیسرا تھا theories on how children learn. ہم نے ڈیٹیل میں بات نہیں کی, ہم نے باندرا کی بات کی جس کا ماڈلنگ کا ایک کانسیپٹ تھا, جس میں اس نے کہا کہ ہم بڑوں کو دیکھ کے یا ارد گرد لوگوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے, اس کے اوپر ہم ڈیٹیل کے اندر بات اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر کریں گے. سو دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. تو نیکسٹ لیکچر جو ہمارا ہوگا اس کے اندر ہم انہی چیزوں کو آگے ایکسٹینڈ کریں گے, کیونکہ یہ چیزیں جو تھریٹیکل انڈر پننگس ہیں وہ جاننی بہت زیادہ ضروری ہیں. اف وی ڈونٹ نو تھریٹیکل انڈر پننگس آف ٹیچنگ پروفیشن اینڈ لرننگ تھیوریز, تو ڈیفینیٹلی ول ناٹ بی ایبل ٹو یوز ٹو ڈیوائز اینی ٹیچنگ میتھڈ. کیونکہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ بچے سیکھتے کیسے ہیں, تو ہم جو بھی میتھڈ یوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ شاید کہ اپروپریٹ نہیں ہوگا. تو ابھی تک ہم جو بات کر رہے ہیں یہ آپ نے اپنے ایجوکیشنل سائیکالوجی کے کورس میں یہ چیزیں پڑھی ہوں گی, جس میں ڈفرینٹ لرننگ تھیوریز تھیں. اس کورس کے اندر ان کو ریوزٹ کرنا اس لیے ضروری ہے سو دیٹ یو کین ایکچولی میک کنیکشنز بٹوین دیٹ تھریٹیکل کورس and this course which is on pedagogy, which is about devising general methods of teaching. تو اس کے لیے یہ important بات ہے. Remember in our first lecture we established that teaching is essentially a political, social and ethical activity. تو جب ہم یہ والی بات کرتے ہیں ethical activity, اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ethical activity ہے تو اس کے اندر ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ بچے کیسے لرن کرتے ہیں, اور ہم جو کچھ بھی پلان کریں وہ بچوں کی لرننگ کے اکارڈنگلی ہی ہونا چاہیے. ہم ایسی کوئی چیز نہ پلان کریں کہ جو اگر بچے تو اس لیول پہ نہیں ہیں, ان کے تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ بچے ویسے لرن ہی نہیں کرتے, اور ہم ان کو ان طریقوں کے ساتھ لرن کروانے کی کوشش کریں, تو یہ ہمارے پارٹ کے اوپر غلطی ہوگی. تو جب ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں سو وی ریئلی نیڈ ٹو سی واٹ آر تھریٹیکل انڈر پننگس. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ انہی چیزوں کے اوپر تھا. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم انہی چیزوں کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کریں گے, اور پھر 1-2 اور تھیوریز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. ٹل دین